खोजी अल्लाह दित्ता की उम्र 60 से मुतजावज थी, ताहम वो हाथ पांव का मजबूत और चाको चौबंद था। रंगत गहरी सांवली और आंखों में कबूतर के खून जैसी सुर्खी। इसके सर और दाढ़ी के बाल मुकम्मल तौर पर सफेद हो चुके थे। दाढ़ी निहायत मुख्तसर थी, जो कलमों से एक बारीक लाइन शुरू होकर ठोड़ी तक पहुंचती थी। गालों पर बराए नाम और ठोड़ी पर गिनती के बाल मौजूद थे। दराज कामत अल्लाह दित्ता की दाढ़ी मुख्तसर और नोकदार थी। इसने इजाज हुसैन के बताने के मुताबिक सफेद कुर्ता और लट्ठे का तहबंद बांध रखा था। सर पर भी मलमल की मुख्तसर पगड़ी दिखाई देती थी। पांव में कच्चे चमड़े का जूता था। वो दोपहर के वक्त थाने पहुंच गया था। इस वक्त तक मैं भी चाची बकरियां वाली की नफ्सियात से खेलकर उसकी जुबान से सच उगलवाने के बाद वापस आ चुका था। लिहाजा अल्लाह दित्ता से मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद हमने जंगल की जानब रवानगी का फैसला कर लिया। इस मिशन में खोजी अल्लाह दित्ता के अलावा कांस्टेबल फारूक मेरे हमरा था। अल्लाह दित्ता ने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, मलक साहब, चूंकि खुरा उठाने की इब्तिदा है, इसलिए मैं ये काम इसी मुकाम से शुरू करूंगा जहां लूट मार का यह वाकया पेश आया है, वरना जंगल के अंदर घुसने का एक और आसान और मुख्तसर रास्ता भी है। इजाज हुसैन ने मुझे बताया था कि अल्लाह दित्ता गर्दो निवाह के तमाम इलाकों का हाफिज है और मज़कूरा जंगल भी इन्हीं इलाकों में शामिल था। मैंने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हुए फौरन ख्याल राई की। तुम्हारा मतलब है फरीदनगर की जानिब से? आपका अंदाजा बड़ी हद तक दुरुस्त है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मैं आम लोगों के सफरी रास्ते की बात नहीं कर रहा। वो लम्हे भर को गहरी सांस लेने की गर्ज से मुतवक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बताने लगा। जाए वारदात तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले रखांवाली के जनूब मगरिब में लगभग आधा मील सफर करके जसकानीपुर पहुंचना होगा। फिर जसकानीपुर से कम 4 मील आगे जंगल के इस जनूबी कोने में जहां लूट मार का यह वाकया पेश आया है, जबकि वो एक मर्तबा फिर रुका और बोझल सांस खारिज की और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, जबकि अगर हम रखांवाली से आम मुसाफिरों वाले रास्ते पर शुमाल में सफर करते हुए फरीदनगर पहुंचे तो यह फासला 4 मील होगा और फरीदनगर से 2 मील के फासले पर मगरिब में जंगल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर रखांवाली से शुमाल मगरिब की सिमत सफर करें तो ज्यादा से ज्यादा 4 मील का फासला तय करने के बाद हम जंगल के मशरकी किनारे को छू लेंगे। लेकिन अल्लाह दित्ता के खामोश होने पर मैंने कहा, मसला वही है कि हमें तफ्तीश का आगाज जाए वकुआ से ही करना होगा, है ना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में बोला। वैसे तुम्हारी फराहम करदा मालूमात और तुम्हारे मुशाहिदे और तजर्बे को मैं कदम कदम पर इस्तेमाल करूंगा। मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हो सकता है खुरा उठाने के इस अमल के दौरान में किसी मरहले पर हमें इस रूट को भी इस्तेमाल और इख्तियार करना पड़ जाए जिसका जिक्र अभी तुमने किया है। जी हाँ, इसने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई। ऐसा मुमकिन है। 3 अफराद पर मुश्तमिल हमारा ये मुख्तसर सा काफिला घोड़ों पर सवार होकर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। हमारे पास कुल 2 घोड़े थे। एक पर मैं सवार था, दूसरे घोड़े पर अल्लाह दित्ता और फारूक। मेरे जहन में यह बात किसी फांस के मानिंद चुभ रही थी कि हमारे पास सिर्फ आधा दिन बचा है। रात का अंधेरा फैलने से पहले पहले हमें खोज का ज्यादा से ज्यादा काम निपटाना होगा। तारीकी छा जाने के बाद जाहिर है इस काम को जारी रखना मुमकिन नहीं था। इस सोच के पेश नजर हमने मुमकिना हद तक तेज रफ्तारी से घोड़े दौड़ाए और लगभग 1:30 बजे दोपहर हम इस मुकाम पर पहुंच गए जहां गुज़िश्ता रोज 6 डाकुओं के गिरोह ने एक मजमूम कार्रवाई करके भरी पूरी बारात को लूट लिया था। खोजी अल्लाह दित्ता को मैं चूंकि पहले ही सारी तफसील से आगाह कर चुका था, लिहाजा इसने वारदात के मुकाम पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया।
اللہ دیتا چونکہ ایک تجربہ کار اور ماہر کھوجی تھا، لہٰذا اس نے کھوجتی ہوئی نظروں سے جائے وقوع کا جائزہ لیا اور صرف 5 منٹ کی تکنیکی چارہ جوئی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ 6 گھڑ سواروں نے جائے واردات سے شمال کی جانب رخ کیا تھا۔ یہ بات تو ہمیں ہمارے علم میں تھی، لیکن میری اور اللہ دیتا کی جانکاری میں ایک بڑا واضح فرق تھا۔ میرے پاس باراتیوں کی فراہم کردہ معلومات تھی، جبکہ اللہ دیتا نے جائے وقوع کی زمین کا جائزہ لینے کے بعد یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ 6 گھڑ سوار جنگل کی شمالی سمت گئے تھے۔ الغرض کھوجی اللہ دیتا کی تقلید میں ہم دونوں بھی آگے بڑھنے لگے۔ اس دوران میرے اور فاروق کے بیچ باہمی گفتگو بھی جاری تھی۔ البتہ اللہ دیتا اس بات چیت میں بالکل حصہ نہیں لے رہا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ وقفے وقفے سے بڑے ماہرانہ انداز میں جنگل کی زمین کا جائزہ لیتا، معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک خاص قسم کا ولولہ اور عزم پایا جاتا تھا، جیسے وہ ڈاکوؤں کا کھرا نہ نکال رہا ہو بلکہ کیٹو کی چوٹی سر کرنے میں مصروف ہو۔ ہم نے زیادہ تر پیدل اور بیچ بیچ میں گھوڑوں پر بھی سواری کی۔ دن کے 3 بجے تو میرے اندازے کے مطابق ہم کوئی 2 میل تک جنگل میں آ چکے تھے۔ اللہ دیتا گاہے بگاہے مجھے اپنی کارکردگی سے بھی آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ابتدا ہی میں مجھے بتا دیا تھا کہ شمال کی جانب سفر کرنے والے کل 10 گھوڑوں کا کھر ملا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں 4 وہ گھڑ سوار ہوں گے جنہیں میں نے ڈاکوؤں کے تعاقب میں جنگل کی سمت دوڑایا تھا۔ اسی لیے جب اللہ دیتا ایک مقام پر رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے اسے پوچھنے بنا نہ رہ سکا۔ کیا ہوا اللہ دیتا، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بات تو خاص ہی ہے جناب۔ اتنا کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل چکا اور بغور اس زمین کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے اللہ دیتا؟ وہ سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ہم پچھلے 2 گھنٹوں سے گھوڑوں کے جس کھر کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، اس مقام سے ان کی 2 ٹولیاں بن گئی تھیں۔ اس نے بات کے اختتام پر زمین کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے قدرے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا، 2 ٹولیوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے جنگل کی مغربی جانب یعنی جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ 6 گھڑ سوار یہاں سے اس رخ کو مڑے ہیں، جبکہ باقیوں کا کھرا بتاتا ہے کہ وہ بدستور شمال کی سمت گئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ یہاں سے سیدھا آگے جانا ہے، اس جنگل کے مغربی حصے میں 6 گھڑ سواروں کے کھرے کا تعاقب کرنا ہے۔ جن گھوڑوں کا کھرا سیدھا شمال کی جانب گیا تھا وہ یقیناً میری بھیجی ہوئی پولیس پارٹی ہی کے افراد تھے، لہذا ان کے تعاقب کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ البتہ 6 گھڑ سواروں کا کھرا میری دلچسپی کا باعث تھا۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں جنگل کے اندرون کے حوالے سے وہ گفتگو گھوم رہی تھی جو آج صبح میرے اور ASI اعجاز حسین کے بیچ ہوئی تھی۔ میں نے اس کی روشنی میں اللہ دیتا سے تصدیقی انداز میں پوچھا، تم تو اس جنگل اور اس کے گرد و نواح کے چپے چپے سے واقف ہو؟ جی ہاں ملک صاحب، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اگر ہم یہاں سے 6 گھڑ سواروں کے تعاقب میں بائیں جانب یعنی جنگل کے مغربی حصے کی طرف بڑھتے ہیں تو لگ بھگ 5 میل کے بعد یہ جنگل ختم ہو جائے گا۔ اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو جنگل کے اختتام سے ایک سیدھا راستہ کوٹ فرمان علی کی طرف جاتا ہے نا؟ آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تصدیقی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جنگل کے مغربی کنارے سے کوٹ فرمان علی کا فاصلہ کوئی 6 میل ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم بائیں جانب مڑ رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے یہ انہی 6 گھوڑوں کا کھرا ہے جنہوں نے گزشتہ رات بارات پر ہلہ بول کر لوٹ مار مچائی تھی۔ اللہ دیتا نے اتفاق کرنے والے انداز میں گردن کو حرکت دی اور ہم بائیں طرف مڑ کر جنگل میں آگے بڑھنے لگے۔ میں نے کھوجی سے پوچھا، اللہ دیتا،
جیسا کہ تم نے بتایا کہ یہاں سے جنگل کے مغربی کنارے تک کم و بیش 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس وقت سپہر کے 3 بجے ہیں۔ تمہارے اندازے کے مطابق ہم کتنے بجے تک جنگل سے باہر نکل جائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ مربیانہ انداز میں بولا، اگر ہم لوگ باقاعدہ کسی راستے پر سفر کر رہے ہوں اور درمیان کہیں رکیں بھی نہیں تو ہمیں یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں طے کر لینا چاہیے، لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے۔ وہ رکا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ایک تو جنگل کے اندر کوئی باقاعدہ راستہ نہیں بنا ہوا، دوسرے ہم رک رک کر آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمیں اس جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں 3.5 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یعنی جب ہم جنگل سے باہر نکلیں گے تو رات کے 6:30-7 بج چکے ہوں گے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اللہ دیتا کی جانب دیکھا۔ میرے خیال میں ہم 8 بجے سے پہلے جنگل کو نہیں چھوڑ سکیں گے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ میں نے وقت اور فاصلے کا جو حساب ابھی آپ کو بتایا ہے وہ دن اور روشنی سے مشروط ہے۔ اس وقت 3 بج چکے ہیں، آج کل 5:45 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ تاریکی چھا جانے کے بعد ہمارے سفر کی رفتار اور سمت کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے ہم راہ بھٹک کر کہیں کے کہیں نکل جائیں اور میرا 8 بجے کا بتایا ہوا وقت بھی غلط ثابت ہو جائے۔ اللہ دیتا کی بیان کردہ باتیں اگرچہ خاصی خطرناک تھیں، تاہم میں انہیں پرز حقیقت سمجھتا تھا۔ وہ کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اللہ دیتا، تم اپنا کام جاری رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارا کھوج بھرا سفر شروع ہو گیا۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد کانسٹیبل فاروق نے اطلاع دینے والے انداز میں مجھ سے کہا، ملک صاحب، ہم 1:30 بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے، وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں ہمیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ تم مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ جناب، آپ میرے افسر ہیں اور مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی ہیں۔ 1 منٹ فاروق، میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی اور گہری سنجیدگی سے کہا، عقل اور سمجھ کا تعلق افسری اور ماتحتی سے نہیں بلکہ یہ دماغ کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ انسان بنیادی طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاقل اور سمجھدار انسان منفی سوچ کے زیر اثر ہلاکت خیز تخریبی کارنامے انجام دے سکتا ہے، جبکہ مثبت سوچ کا حامل انسان ہمیشہ تعمیری اور انسانیت کی بھلائی کے حوالے سے ہی منصوبہ بندی کرے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے